अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप एंड प्रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेहतरीन सेहत की, ईमान की हालत में रखा हुआ होगा। आम, कुछ नए नाम, कुछ पुराने नाम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है, करम है कि हमें दोबारा से अपनी क्लास में, अपने कुरान की मोहब्बत में यहाँ मिल के बैठने का एक और मौका दिया। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। सब प्यारे प्यारे जाने पहचाने नाम देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलें, आज के हम इस खूबसूरत क्लास का एक दोबारा से अपने ईमान की तजदीद का, अपने किरदार को हामिलीन कुरान में ढालने की और क्लास का आगाज़ करते हैं बाकायदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अहदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। तो किस कैसे जा रहे हैं आप लोगों की ये जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट हामिलीन कुरान? कैसा लग रहा है? क्या सीख रहे हैं? क्या जेम्स चुन रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना ज़िंदगी में जिनको हम सर्टिफिकेट से, डिग्री से, किसी चीज़ से नाप सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सफ़र होता है ना अपने किरदार की तश्कील का, ये बड़ा सटल सा होता है। इसमें हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही होती, इसमें हमें कोई मेडल या ट्रॉफीज नहीं मिल रही होती, लेकिन ये वो सफ़र होता है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में होता है। हमारे साथ आज बड़ी प्यारी सिस्टर हैं, सिस्टर अमरीन। कैसी हैं आप और कैसा है मेलबर्न का मौसम आज? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेलबर्न में सर्दी है और उसी का असर है, थोड़ी सी खांसी जो है वो चल रही है साथ साथ। अल्लाह ताला आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफा का। दे और सर्दी के मौसम में गर्म और आफियत में रखे। क्या है आज आपके पास हमारे लिए आज की बात? जी, आज हम इमाम शाफी का एक कसीदे का तर्जुमा पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से रिस्क के तसव्वुर को वाज़े किया है। चल हम देखते हैं कि रिस्क में क्या क्या शामिल है और साथ साथ आपने गौर करना है कि अल्लाह ताला ने आपको किस किस रिस्क से नवाजा है। रिस्क के लिए माल का होना शर्त नहीं, ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में अच्छा अखलाक या फिर हुस्न व जमाल दे दिया गया हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में अकल दे दी गई हो और अकल उसको नरम मिजाज बना दे और वो ज़्यादा नरम मिजाज और मुतहम्मिल बन जाए। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में आला मिजाज का शौहर या बीवी मिल जाए या करीम दोस्त या रिश्तेदार या औलाद मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में इल्म नाफे दे दिया गया हो और ये भी हो सकता है कि उसे रिस्क की सूरत में लंबी उम्र दे दी गई हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में ऐसा पाकीज़ा दिल दे दिया गया हो जिससे वो लोगों में मोहब्बत और खुशियां बांटता फिर रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में ज़हनी सुकून दे दिया गया हो। वो शख्स भी तो खुशनसीब ही है जिसको ज़हनी सुकून अता किया गया हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में नेक तबा अता की गई हो। वो शख्स अपनी नेक तबीयत की वजह से अपने इर्द गिर्द खैर बांटता फिरे। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में तकवा का लिबास पहना दिया गया हो और इस शख्स को इस लिबास ने इज्जत और मर्तबे वाली हैसियत बख्श दी हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी को रिस्क की सूरत में ऐसा महफूज इज्जत और शर्फ वाला मुकाम मिल जाए जो उसके लिए हलाल कमाई और अमन वाली जाए पनाह बन जाए। बस रिस्क के लिए माल को होना शर्त नहीं,
بس اپنے دیے گئے یعنی عطا پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین آمین یا رب العالمین۔ چلیں آ جائیے آج کی لیسن کی طرف اپنی پیاری استاذہ فرد ہاشمی کے ساتھ۔ آپ لوگ ریڈی ہیں؟ آپ کے ہتھیار، آپ کی بکس، کاپیز، پین، ہائی لائٹرز سب ریڈی ہے آپ کا؟ اگر آپ ریڈی ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله العليم الحكيم الذي وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء عزة وحكمة وأتقن ما صنع وأحكم ما شرع أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس نے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو عزت اور قوت اور حکمت سے گھیرا ہوا ہے، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے خوب محکم بنایا ہے، اور جو شرعی احکام جاری کیے ہیں وہ خوب مستحکم اور مضبوط جاری کیے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتی ہوں، پاکیزہ حمد اور بابرکت حمد۔ پچھلے سبق میں ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کا بیان پڑھا تھا کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، مزاح میں بھی حق بات کہیں، دوسروں سے خندہ پیشانی سے ملیں اور عمدہ کلام کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہوں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی کے متعلق برا گمان نہ کریں، علم کی بنا پر گفتگو کریں یا پھر خاموش رہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 26 سے۔ قد جعل القرآن والسنة والفقہ دلیلہ الى کل خلق حسن جمیل حافظا لجمیع جوارحہ عما نہی عنہ، ان مشى مشى بعلم وان قعد قعد بعلم یجتہد لیسلم الناس من لسانہ ولا يجهل وان جهل عليه حلم ولا يظلم وان ظلم عفا ولا يبغي على احد وان بغي عليه صبر يقزم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه متواضع في نفسه اذا قيل له الحق قبله من صغیر او کبیر۔ وہ ہر اچھے اور خوبصورت اخلاق کو اپنانے کے لیے قرآن و سنت اور فقہ کو اپنا رہنما بنا لے، اور جن باتوں سے اس کو منع کیا گیا ہے ان سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اگر وہ چلے تو علم کی بنیاد پر چلے، اور اگر وہ بیٹھے تو علم کی بنیاد پر بیٹھے۔ وہ پوری کوشش کرے کہ لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی ایذا رسانیوں سے محفوظ رہیں، اور وہ جہالت نہ برتے، خاص طور پر جب لڑائی جھگڑا کرے، اور اگر کوئی اس سے جہالت برتے تو وہ بردباری سے کام لے، اور وہ ظلم نہ کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو درگزر سے کام لے، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اگر اس پر زیادتی کی جائے تو وہ صبر کرے اور اپنا غصہ پی لے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اور اپنے دشمن یعنی شیطان کو غصہ دلائے، اور وہ اپنی ذات میں انکساری کرنے والا ہو۔ جب اس کو حق بات کہی جائے تو وہ قبول کر لے، خواہ کسی چھوٹے نے کہی ہو یا بڑے نے کہی ہو۔ اب تھوڑی سی اس کی شرح کی طرف آتے ہیں۔ قد جعل القرآن والسنة والفقہ دلیلہ الی کل خلق حسن جمیل، یعنی قرآن کو، سنت کو، فقہ کو یعنی دین کی سمجھ کو اپنی دلیل بنائے۔ کس کے لیے؟ الی کل خلق حسن جمیل، ہر اچھے خوبصورت اخلاق کے لیے، عادت کے لیے، یعنی
قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کرے، اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر نافذ کیا ہوا ہو، اور زندگی کے معاملات میں انہی سے رہنمائی لینے کے لیے ان کو اپنی دلیل بنائے۔ دلیل اصل میں رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جب کتاب و سنت کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرے گا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگا اور کوئی بھی کام وہ کر رہا ہوگا تو اس کے پاس اس کے کرنے کی ایک دلیل ہوگی، یعنی رہنمائی ہوگی کہ اس نے وہ کام کیسے کرنا ہے، کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو۔ مثال کے طور پر وضو کرنا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کیوں دھو رہا ہے، اپنی کلی کیوں کر رہا ہے، اور اس کو کس طرح منہ دھونا ہے، کہاں تک دھونا ہے، پاؤں کیسے دھونے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں۔ اسی طرح اگر کسی سے کچھ لے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، یعنی ہر چیز کے پیچھے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، یعنی شرع صدر کے ساتھ کرتا ہے۔ حافظا لجمیع جوارحہ عما نہی عنہ، اپنے جسم کے اعضاء کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے جن سے روکا گیا ہے۔ مثلا زبان ہے تو زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ان باتوں سے اپنے آپ کو روک کر جن سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، یعنی جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول روک دے اس سے رک جائے، اور اس کے جسم کے سارے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، سب کی سب، یعنی اعضاء کی حفاظت میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ مثلا ہاتھوں کو حرام کام سے روکے، پاؤں کو حرام کی طرف جانے سے روکے، اسی طرح آنکھ سے کوئی حرام کام نہ دیکھے، کان سے حرام نہ سنے، زبان سے حرام گفتگو کرنے سے بچے، شرمگاہ کو حرام کام سے بچائے، پیٹ کو حرام کھانے سے بچائے، اور بھی آپ باقی اعضاء کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ اسے کیا کیا ان سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی جسم کے ہر عضو سے گناہ کا کام روک لے۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل کا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو یعنی ان تمام حرام کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچائے جن کے پیچھے شہوات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں یا شکوک و شبہات ہوتی ہیں۔ اور جو شخص حرام کاموں سے بچتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، یعنی جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں سے اپنی نگاہ کو موڑ لیا، پھیر لیا، جھکا لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان اعضاء کی حفاظت کے پیچھے نیت کیا ہو؟ اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا احساس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ پھر کہتے ہیں کہ ان مشا بعلم وان قعد قعد بعلم، اگر چلے تو علم کے ساتھ اور بیٹھے تو علم کے ساتھ۔ مراد اس سے کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو کرے وہ علم کی روشنی میں کرے، اور کسی کام سے رکنا پڑے تو بھی علم کی بنیاد پر، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ حجاب پہن کے کیوں اتار دیتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ لوگوں کی باتیں تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، عورت پر فرض کیا۔ سورۃ نور کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ سورۃ انزلناها وفرضناها۔ تو جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو فرض سمجھنا چاہیے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ تو گویا اس کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں وہ علم کے مطابق ہوں، خواہشات کے تقاضے کے مطابق نہ ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی کے فقہ اور بصیرت میں سے ہے اس کا داخل ہونا، اس کا چلنا، اس کا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں
انسان کی سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفس سے اس قدر سخت محاسبہ نہ کرے جتنا کاروبار میں اس کے ساتھ شریک انسان اس کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی پیسے کا حساب لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یقین اور علم ہو کہ اس کا لباس، اس کا مشروب، اس کا کھانا کس مال سے ہے. یعنی یہ سارا تقویٰ کا تقاضا ہے. پھر کھانے پینے اور اپنی چال میں شبہ والی چیزوں سے بچے، یعنی حلال کو تلاش کرے. اگر اس میں کوئی حرام شامل ہے یا شبہ والی چیز ہے تو اس سے رک جائے. پھر کہتے ہیں کہ یجتہد لیسلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ وہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کی پوری کوشش کرے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. یجتہد یعنی خوب کوشش کرے، محنت کرے. لیسلم تاکہ سلامت رہے، الناس لوگ، کس سے؟ من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور مسلمان کی تعریف بھی یہی ہے. مسلمان کون ہے؟ وہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. پھر دوسروں پر ہاتھ نہ اٹھائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ ہی خادم کو. غصہ بھی آئے تو اپنے ہاتھ کو روک لے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے مفلس انسان کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی نیکیوں میں سے مختلف لوگوں کو دے دیا جائے گا، یہ مطلب ہے. اور اگر نیکیاں حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. پھر ہے وَلَا يَجْهَلُ وَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ حَلُمَ، یعنی جہالت نہ برتے، اور اگر اس پر کوئی جہالت کرے تو وہ حلم سے کام لے. یعنی جاہل اور احمق لوگوں کی طرح کی بد اخلاقی سے بچے، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو جاہل اور احمق بے وقوف لوگ کرتے ہیں. ان کا معاملہ بد اخلاقی پر مبنی ہوتا ہے، گالم گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر کبھی اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں. بلکہ اس کے برعکس جو اس سے لڑے اس سے بردباری سے پیش آئے. یعنی ایک تو یہ نہ کہ یہ خود جہالت کا ثبوت نہ دے، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی دے رہا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. یعنی کسی کی بد زبانی کا مقابلہ بد زبانی سے نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے سے نہیں کرتے. یعنی جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرتے ہیں، ادب کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ کوئی لغو فضول بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. تو دوسروں کی جہالت کے مقابلے میں حلم اپنانا چاہیے، کیونکہ حلم جو ہے یہ بلند اخلاق کی نشانی ہے. حلم کو اس کو کہتے ہیں بردباری کو، تحمل کو، دوسروں کی بات سن لینا. کوئی غصے میں آپ پر آ رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا. احمق لوگوں کے مرتبے پر نیچے اترنا یہ کم عقل لوگوں کی علامت ہوتی ہے. عقل مند ایسا نہیں کرتے. کہ جاہل کا مقابلہ اگر کوئی جہالت سے کرے گا تو پھر گناہ میں برابر کا ہی شریک ہو جائے گا، لیکن اگر اعراض کرے گا، حلم سے کام لے گا، درگزر سے کام لے گا تو جہالت سے بچ جائے گا اور گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی امن میں رہے گا. اب جاہل کی صفات کیا ہیں یہ بھی ذرا سن لیجیے. جاہل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو. ہمارے ہاں تو جاہل اسی کو کہتے ہیں نا.
حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. یعنی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تو جاہلون کون ہوتے ہیں؟ 6 باتیں جن میں، اب ان باتوں میں اپنے آپ کو دیکھیے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا، دوسروں کے اوپر نہیں نظر رکھنی کہ کون کیا کرتا ہے. نمبر 1، وہ معمولی باتوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو کے غصہ کرتا ہے. بچے کوئی سوال کر لیں، تمہیں تو سوال ہی سوجے رہتے ہیں، ہر وقت چپ نہیں ہوتے تم. اسٹوڈنٹ کوئی ذرا سی بات کر دیں تو ایک دم غصے میں آ جاتا ہے. نمبر 2، بے فائدہ کلام کرتا ہے، فضول باتیں، لغو باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جن سے کچھ حاصل نہیں. تیسری بات، غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، یعنی جن کا حق نہ ہو ان کو عطیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے یا کچھ دے دیتا ہے. چوتھی چیز، دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا، یعنی ایسی راہ چلتے لوگوں پہ مہربان ہو جائے گا اور جنہوں نے اس پہ احسان کیا ہوگا ان کا احسان ہی نہیں مانے گا. نمبر 5، راز افشا کرتا ہے، یعنی آپ اس کے پاس کوئی بات کریں پھر وہ اس کے پاس نہیں ٹھہرے گی، وہ آگے پہنچ جائے گی. اور نمبر 6، ہر کسی پر بھروسہ کر لیتا ہے، راہ چلتے لوگوں سے باتیں کر کے ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو ہر صبح اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ میں نے کسی سے جہالت نہیں برتنی، میں نے ان 6 عادتوں سے اپنے آپ کو نکال لینا. یعنی انسان کو اپنے آپ کو جہالت سے نکالنا ہے. یہ بہت سے لوگ بڑی بڑی دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں اور بعض اوقات دینی تعلیم بھی بڑی رکھتے ہیں، بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، لیکن اس جہالت سے باہر نہیں نکلتے. پھر یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے. یہ آپ کی صفات تھی تورات میں. اسی طرح بد اخلاقی کے جواب میں ہمیں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ یہود آئے تھے تو انہوں نے آپ کو بد دعا دی، السلام علیکم کہا، تو حضرت عائشہ نے کہا تم پر بھی موت آئے، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، غضب ہو. تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، سختی اور بدزبانی سے بچو. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ جو انہوں نے کہی تھی، اتنی بڑی بد دعا تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حلم اختیار کیا اور حضرت عائشہ کو بھی روکا. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا تم نے میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات انہیں پہ لوٹا دی، اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہ ہوگی. اسی طرح اور واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ہماری امت کے جو متقی انسان تھے وہ کیسے معاملات اختیار کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عیینہ بن حصن جب حضرت عمر کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، نہ تو تم انصاف کرتے ہو اور نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو. عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہوئے، قریب تھا کہ اسے مارے. اس وقت حر نے کہا، حر ان کے ساتھ مددگار تھا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو. اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں طواف کر رہا تھا. اس آدمی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کیا تم گدھے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں. کتنا خوبصورت جواب ہے. جو بردبار شخص ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد ملتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے نیکی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ رہے گا. جلتی ہوئی راکھ کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بے چینی ہی رہے گی، پریشانی ہی رہے گی، یعنی ان کو چین نہیں آئے گا چاہے وہ کتنی بھی غصے میں باتیں کر لیں. پھر کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ وَإِن ظُلِمَ عَفَا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کیا جائے تو معاف کر دیتا ہے. وَلَا يَبْغِي عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی پر زیادتی نہیں کرتا. وَإِن بُغِيَ عَلَيْهِ صبر، اگر اس پہ زیادتی کی جائے صاحب قرآن پہ تو صبر کر جاتا ہے. يَكْظِمُ غَيْظَهُ لِيُرْضِيَ رَبَّهُ، وہ اپنا غصہ پی جاتا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کرے. وَيَغِيظَ عَدُوَّهُ، اور شیطان کو غصہ دلائے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب
انسان غصہ نہیں کرتا تو شیطان کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس کو غصہ دلایا اور یہ غصہ ہی نہیں کر رہا. یعنی خود کسی پہ ظلم نہیں کرے لیکن کوئی اس پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے کیونکہ اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا. یعنی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اور آپ کیا کرتے تھے. اور غصہ پی جائے یعنی اپنے دل میں ہی رکھے، ظاہر نہ کرے. اور اعلیٰ درجہ اس کا کیا ہوتا ہے کاظمین الغیظ کا، کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے دوسرے کو. اور یہ اچھے اخلاق کا نچوڑ ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اچھے اخلاق کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کہ جس نے آپ کے ساتھ تعلق کاٹ دیا ہے آپ اس سے سلام کر کے، اس کا اکرام کر کے، اور اس کے لیے دعا کرنے کے ساتھ، اس کے لیے بخشش طلب کرنے کے ساتھ، اس کی تعریف کرنے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے ساتھ تعلق بحال کر لیں. یعنی جس نے آپ سے تعلق کاٹ دیا، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، آپ کیا کریں؟ سلام کریں اس کو، آپ اس کو عزت دیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے استغفار کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کے ساتھ ملاقات کریں، اپنا تعلق بحال کر لیں. یہ اتنی خوبصورت بات ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنائی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی یا جن لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی، میں نے ان کو اور زیادہ توجہ دی. کیونکہ آپ کسی کو نیچا دکھا کے، کسی پر غصہ کر کے آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ واپس آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. اور اگر اچھا نہ بھی ہو تو کم از کم آپ کے خلاف باتیں کرنا چھوڑ دے گا. پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آپ کو تعلیم سے، فائدے اور مال سے محروم کر دے آپ اس کو عطا کریں، اور جس نے آپ کے خون یا مال یا عزت میں آپ پر ظلم کیا ہو آپ اس سے درگزر کریں. اس میں سے بعض صورتیں واجب ہیں اور بعض صورتیں مستحب ہیں. یہ ان کی کتاب ہے نا مجموع الفتاوی 10ویں جلد میں صفحہ 658 پر وہ یہ بات کرتے ہیں. اگر کسی نے دیکھنا ہو لائبریری کی کبھی زیارت کریں اور ان کتابوں کی تو ان کے اندر ضرور دیکھیں، بہت بڑے بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر. ہم کوئی گولڈ کی دکان دیکھتے ہیں نا تو ایک دم خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، کہ چلو خریدنا نہیں، جا کے دیکھ تو لیں. جو لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا وہاں پر تو دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ ڈسپلے پہ ہوتا ہے. ایسا ڈسپلے کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں سونے کا. تو جاتے ہوئے ضرور کم از کم ڈیزائن ہی دیکھتے جائیں گے. یعنی گولڈ شاپ سے زیادہ خوبصورت جگہ ہوتی ہے لائبریری، کہ جس میں آپ کسی بھی کتاب کو کھول کے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی ہیرا مل جائے گا آپ کو، اور مفت میں مل جائے گا، بس صرف کھولنے کی دیر ہے. اور گولڈ تو آپ گھنٹہ بھر بھی دیکھتے رہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا وہاں سے. تو انسان کے مراتب درجے بلند ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا اخلاق بلند نہیں ہوتا. تو اپنے اخلاق کے ذریعے اونچے مرتبوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، یا اصحاب القرآن یا حملۃ القرآن. لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ آسان ہوتا ہے لیکن معاف کرنا ہمت والوں کا کام ہوتا ہے. سورۃ شورى میں آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے. اور یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے ملے تو کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پہ کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ایک نبی کے بارے میں آتا ہے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، انہیں زخمی کیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر کیا رویہ اختیار کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے. اسی طرح بدسلوکی کرنے والے کو آپ معاف کر دیا کرتے تھے. تو سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا، کہ جب وہ ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تو معاف کر دیا کرتے تھے. اور معاف کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے انسان کو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں.
معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنے غصے کو پیتا ہے. اور جو شخص اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. پھر وہ کہتے ہیں متواضع فی نفسہ اذا قیل لہ الحق قبلہ من صغیر او کبیر. اپنے نفس میں متواضع ہوتا ہے، جب اس سے حق بات کہی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، چاہے چھوٹا کہے یا بڑا کہے. یعنی جب اس کو کوئی خیر ملتی ہے، علم ہے یا مال ہے یا اور کوئی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، عزت، تو یہ اس کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور صرف اس لیے حق کو وہ نہیں رد کر دیتا کہ بتانے والا کم عمر ہے یا درجے میں چھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ تواضع اختیار کریں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے. اور تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر کرنا. تو تکبر حق کو چھپانا ہے اور لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے. تو بہرحال یہ ہے حملۃ القرآن کے اخلاق. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور حقیقی معنوں میں حامل قرآن بنائے. جی السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے ریگارڈنگ ایک بیچ میں ابھی بات آئی تھی کہ غصے کو ظاہر نہ کریں. تو اس میں کہیں ہم غصہ پی جانا تو سمجھ آتا ہے، بٹ ظاہر نہ کرنے میں ہم اس میں لسٹ میں تو نہیں چلے جاتے جیسے منافق ہوں تو وہ بالکل ہی ظاہر ہی نہ کر رہے ہوں کہ اس چیز ناگوار گزر رہی ہے کوئی چیز یا نہیں، یا مطلب کس طرح سے غصے کو ظاہر نہ کریں، اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں. پہلے تو منافق کی ڈیفینیشن بتائیں نا، کیا ہے منافق؟ کون ہوتا ہے منافق؟ وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور زبان پہ اسلام ہوتا ہے. منافق وہ نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں غصہ ہے لیکن اپنے رویے میں وہ اچھا انسان ہے. منافق دل میں بغض رکھتا ہے اور زبان سے خوش آمد کرتا ہے مقصد مطلب کے لیے. یہاں تو اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ غصے کو پی جاتا ہے کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے. تو جس چیز کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ والکاظمین الغیظ، کہ غصہ پی جاتے. جب کوئی چیز آپ پی لیتی ہیں، دودھ پی لیتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں، وہ کسی کو نظر آتا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا نا. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. یہ منافقت کہاں سے آ گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں راحت سلطان انڈیا حیدرآباد سے بول رہی ہوں. جی استاد جی، آج کے لیسن کے مطابق میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہم آج کل بہت عام ہو گیا ہے نا، سب کہتے ہیں ہم بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم دل میں بات نہیں رکھتے اور وہ سب کچھ اس کے انڈر میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں، چاہے سامنے والے کی دل آزاری ہو، اسے برا لگے یا جو بھی. وہ کہتے ہیں ہم تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم دل میں کوئی بات نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ پھر ان کو واپس اسی طرح انہیں کی طرح بتائیں تو پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں، یہ کہ آپ نے تو ہمارا دل توڑ دیا ایسے. تو جو برداشت، جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اپنے لیے معیار اور ہے اور دوسروں کے لیے معیار اور ہے. جو صبر کر لیتے ہیں، جو برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو مطلب منافق ہو. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ دل میں ایک رکھتی ہو لیکن زبان پہ اسے ظاہر نہیں کرتی، یا تم کمزور ہو یا ڈرتی ہو سب سے. تو اس کا ہم کیا جواب دیں؟ جیسے ہم نے سب کچھ مطلب آپ کو ہر کسی سے نبھانا ہے، آپ اللہ کے لیے سب کے ساتھ راضی ہوتے، ہر بات ان کے درگزر کرتے ہو، ملتے ہو، برابر سے حسن سلوک کرتے ہو، اچھا خیال کرتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تم ڈرتی ہو، سب سے ڈرتی ہو، اس لیے ایسے کرتی ہو. تو اس کا کیا آپ کو تو پتا، جواب؟ دیکھیے آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کیوں کرتی ہیں. تو ہمیں ہر وقت لوگوں کی زبان سے اپنے آپ کو نہیں تولنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی نیت کیا ہے. اگر ہماری اپنی نیت اچھی ہے تو پھر ہمیں بس اس پر راضی رہنا چاہیے اور اپنے جو نیکی کا کام ہے وہ کرتے جانا چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. استاد جی، جیسے ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ہسبینڈ لوگ اور رشتے دار بھی اس پہ ناگواری سی باتیں کرنے لگتے ہیں، ہم صبر کر لیتے ہیں، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ صرف میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. تو کیا یہ صحیح ہے استاد جی؟
بہت تکلیفیں پریشانیاں بہت کچھ بولتے ہیں لوگ مجھے. تو میں یہ کہتی ہوں میں صرف اللہ کی خاطر صبر کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، اب صبر کیجیے، اب صبر کیجیے. ایک دفعہ سوال کرتے ہیں، دہراتے نہیں ہیں تاکہ وقت بچے. جب لوگ ہماری نیت پہ شک کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے برہم نہیں ہونا چاہیے. پیاری استاذہ جی، میں مدرس بول رہی ہوں سرگودا سے. استاذہ جی، آج کل جو فلسطین کے حالات چل رہے ہیں، ایسے میں ہمیں دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ دل دکھتا ہے انہیں دیکھ کر، جیسے وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں. آپ دعا معمولی چیز سمجھتی ہیں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تو آپ دعا کا ہتھیار اٹھا لیں. ہم دعا کو معلوم نہیں کیوں معمولی چیز سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاذہ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے مطلب آیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنی ذات کے حوالے سے غصہ پینا تو یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اگر دینی امور ہوں اور جس میں مطلب کہ کوئی کوتاہی کر رہا ہو، مسلسل کوتاہی کر رہا ہو، اور ہم اسے سمجھا بھی رہے ہوں پھر بھی وہ یعنی باز نہ آئے، تو ایسے میں ڈیفینیٹلی غصہ تو آتا ہے. تو پھر ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھی غصہ پی جانا چاہیے؟ جی آپ دیکھیے، ہم نے آج سب سے پہلی لائن کیا پڑھی تھی کہ قرآن و سنت کو اپنی دلیل بناتا ہے. اب اگر کوئی دین کے اوپر نہیں چل رہا اور آپ کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، اپنے بچے پہ ہی آ رہا ہے یا کسی پر بھی آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو کیا ان کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں تو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، سنت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس موقع پر آپ نے کیا کیا. ایک کتاب ہے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ، صلاح المنجد کی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اس ساری کتاب کو کئی بار پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں ایمن اسرار بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. استاد جی، میرا کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جاہلوں کی صفات میں ان کی جو علامات ہیں کہ وہ لوگ ہر لوگوں پر بھروسہ نہیں کر لیتے، تو اگر ہم جب اخلاق کی بات کریں تو ہم لوگوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق سے بات کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے؟ تو اس کی کچھ پریکٹیکل ٹپس آپ بتا سکتی ہیں؟ ایک مخلص انسان اور ایک غلط بات کرنے والے انسان کا فرق تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کس کے اوپر بھروسہ کرنا اور کس کا نہیں. ایک شخص معروف ہے جھوٹ بولنے میں تو اب آپ اس پہ بھروسہ کر لیں اور ایک اجنبی پہ بھروسہ کر لیں. بھروسہ انسان انہی پہ کرتا ہے نا کہ جن کو انسان جانتا ہوتا ہے. میں استاذہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید آپ سوال پہلے لے لیتے، تو بسم اللہ کرتے ہیں. سسٹر زاہدہ یہیں پہ ہی موجود ہیں، تو آپ شہادہ ان کو انشاءاللہ کروا دیں. میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. سسٹر زاہدہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یعنی انہوں نے کراچی کا جو میٹرو تھا وہیں سے ہی کورس کیا تھا، اور ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان ہو چکے، ان کی شادی ہونے والی ہے، اور وہاں پہ یہاں نیدرلینڈز کی ایک بچی ہیں ویرا ان کا نام ہے، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ کلاس میں موجود ہے، اور وہ اب انشاءاللہ شہادہ لینے کا ویٹ کر رہی ہیں آپ کا انشاءاللہ. اور ایک بات میں استاذہ بتا دوں کہ آج کا لیسن اتنا زیادہ ریلیٹ کر رہا تھا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ویرا سے بات کر رہی تھی کہ آپ کو کس چیز نے متاثر کیا کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، تو انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا ایک تو میں ترکی گئی تھی اور میں مسجدوں میں، وہاں بڑی بڑی مسجدیں تھیں، میں جب وہاں جاتی تھی مجھے بہت ایک عجیب سی فیلنگ اور سکون کا احساس ہوتا تھا جو مجھے آج سے پہلے کبھی کسی چرچ میں، کبھی کسی بڑے بڑے میوزیمز یا کسی جگہ جا کے نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ میری روم میٹس تھیں جب میں پڑھ رہی تھی، اور جب میں ویسے بھی یونیورسٹی میں اور تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور ایون جو حارث بچہ ہے، جو بیٹا ہے حارث بیٹا، وہ بھی ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، اور معاملہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. اساتذہ میں پسند مجھے تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی، اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے. میں آپ کی اسٹوڈنٹ تھی 2002 میں، کیا نام ہے، میٹرو سے میں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے. الحمدللہ میں ابھی تک جڑی ہوئی ہوں، اور میرا بیٹا جوان ہو گیا تو الحمدللہ آج اس کی بھائی جو ہے ڈچ، وہ مسلم ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے، اور بہت خوشی ہو.
اور میں خود نروس ہو رہی ہوں، لیکن وہ جو ہے ویرا وہ بالکل نارمل بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کا ویٹ کر رہی ہے کہ کب میں شہادہ پڑھوں، کب میں کلمہ پڑھوں، اور اتنی مطلب خوشی کا اظہار کر رہی ہے وہ نا. تو کب سے سارے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں نا الحمدللہ. جی ضرور. شہادت جو ہے پڑھائیں. اور کیا نام ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوں، دوپٹہ اوڑا ہوا اس میں، بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ. چلیے اب شروع کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی. السلام علیکم بیرا، ہاؤ آر یو؟ I'm good, thank you. It's so good to see you. Yes, Horace made me read. No, I first read a book about how Quran became a book and what is the structure of the Quran, so a bit of more of the history. And now I also started reading it, the Dutch version. Dutch version of Quran. Okay. Do you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that he is one, only one? Yes. Oh, by the way, I want to know, you were a Christian before or? No, I wasn't raised religious. You didn't believe in any religion? No, my parents weren't religious, so I wasn't brought up with a religion. Okay. So you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. And you believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he is the final last messenger of Allah and that Quran was revealed on him? Yes. Okay. And do you believe in angels? Do you believe that we will be raised after we die on the day of judgment? Yes. Okay. Then mashallah, you are already Muslim. Alhamdulillah. So just repeat after me. This is a formality. Alhamdulillah. That whatever I say, you say after me. I have to do it a bit slowly, please. Yes. Yes, very slowly. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. Luhu. Okay. Alhamdulillah. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad is his messenger. And his servant. And he is a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and the servant of Abd. He is servant of Allah subhanahu wa ta'ala. He served his deen. He conveyed the message to us. So now congratulations, you are a Muslim. Alhamdulillah. Have you selected any Muslim name? No. Okay. So you are Vera. If you say Nawera, just add N before your name. So it is from Noor, and Noor is light. So this will be a good name, Nawera. Barakallahu feekum. Congratulations, and you are clean from all sins today. You are like a newborn baby. So pray for us that Allah subhanahu wa ta'ala forgive us as well. Yes, sir. Ustaza ji, ek baat add karungi. I would like to add something here. Yeah. The other day I was reminded of this hadith that whenever somebody reverts to Islam or embraces Islam, not just his sins are forgiven and he becomes as pure as a newborn baby, but all his sins and the things he used to do in the past, they are converted into hasanat. Yes. So he has double profit, double benefit and double profit. Yes. Alhamdulillah. We pray for you and we pray that may Allah subhanahu wa ta'ala give you a happy, prosperous life in this world and in the hereafter, and may Allah give you steadfastness on this deen, and may Allah help you in all circumstances, and you grow in Islam day by day and be light for all other Muslims and non-Muslims, and many others become Muslim through you, inshallah.
حارث آپ کو بھی مبارک ہو، زاہدہ بہن آپ کو بھی مبارک ہو، مبارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ کو بہترین جزائے خیر دے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں بہت برکتیں پیدا کرے، ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے اور بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے روشنیوں کا مینار بنا دے۔ آمین آمین جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات رفیع الدرجات، الحمد للہ علی نعمہ التی لا یحصیها الا ہو، ما علمنا منها وما لم نعلم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے، جو بلند درجات کا مالک ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی ان نعمتوں پر جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر جن کو ہم نہیں جانتے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف حاملین قرآن کے اخلاق بیان کر رہے تھے کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کرے، منع کردہ امور سے اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو سلامتی دے، لوگوں کے ساتھ ایسے سلوک نہ کرے جیسے جاہل اور احمق لوگ کرتے ہیں، جہالت کے مقابلے میں حلم اور بردباری کو اپنائے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، اگر کوئی اس پر ظلم کرے تو صبر کرے اور اپنے غصے کو اللہ کی رضا کے لیے پی جائے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور حق کو قبول کرے، خواہ حق پہنچانے والا چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو۔ تو آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 27 سے۔ یطلب الرفعۃ من اللہ عز وجل لا من المخلوقین، ماقت للکبر خائفا علی نفسہ منہ، لا یتأکل بالقرآن ولا يحب ان تقضى له به الحوائج ولا يسعى به الى ابناء الملوك ولا يجالس به الاغنياء ليكرموه۔ وہ اللہ عز وجل سے رفعت اور بلندی طلب کرے، نہ کہ مخلوقات سے، تکبر سے نفرت کرنے والا ہو، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں تکبر سے خوف رکھتا ہو، قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے، اور نہ ہی اس بات کو پسند کرے کہ قرآن کے ذریعے اس کی ضروریات پوری کی جائیں، اور اس کے ساتھ وہ بادشاہوں کے بیٹوں کی طرف نہ جائے، اور نہ اس کے ساتھ دولت مندوں کی مجالس میں جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی عزت کرے۔ تو یطلب الرفعۃ من اللہ عز وجل لا من المخلوقین، رفعت اور بلندی اور عزت اللہ عز وجل سے طلب کرے، نہ کہ مخلوقات سے۔ کیوں؟ اللہ سے کیوں عزت طلب کرے؟ کیونکہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، رفعت اور بلندی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی فلاح اور سعادت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے یہ سب کچھ طلب نہ کرے، اور اس بارے میں صرف اللہ ہی سے التجا کرے، وہی عزت کا مالک ہے۔ جسے سورۃ صافات میں آتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لیکن یہ عزت کس بنا پر ملتی ہے؟ عزت کا مالک تو اللہ ہے، لیکن عزت دیتا کس کو ہے اور عزت کے اسباب کیا ہیں؟ تو سورۃ المنافقون میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہی بلندیوں کا مالک ہے، وَلِرَسُولِهِ، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، سب سے بڑھ کر عبادت گزار، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، ایمان کے ساتھ ہے عزت، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے، وہ عزت کہیں اور سے طلب کرتے ہیں۔ تو عزت انسان کو
اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے سے ملتی ہے، ایمان لانے سے ملتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے تو آگے سے سیدنا عبیدہ بن جراح سمیت کچھ لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے دریا کا پانی کم ہونے کی وجہ سے پیدل لوگ اور سوار گزرتے تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ لیے کیونکہ پانی تھا راستے میں، اور اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ کیا کیا؟ آپ نے موزے اتار کر کندھے پر رکھ دیے اور اونٹنی کی لگام تھام کر دریائی راستے کو عبور کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اوہ ابو عبیدہ، اگر یہ بات کہنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بن جاتا۔ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن وجوہات یا جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی ہے، اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو وہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور صاحب قرآن کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ لوگوں سے عزت طلب کرتا ہے اور لوگوں کے در پہ جاتا ہے اور لوگوں کے آگے جھکتا ہے تاکہ وہ اس کو عزت دیں یا وہ اس کو دنیاوی فائدے دیں، تو یہ چیز اس کے لیے ذلت کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے عامر بن واصلہ سے کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان میں ملاقات کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے مکہ میں کس کو امیر بنایا ہے؟ انہوں نے کہا، ابن ابزہ کو۔ آپ نے پوچھا، ابزہ کون ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام۔ پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا، ہاں، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اس کے فرائض کا عالم بھی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ یعنی جو اس کو تھام لے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو پڑھائے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کو نافذ کرے گا تو اس کے لیے عزت ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں عزت تلاش کرے گا تو اس کے لیے ذلت ہے۔ اور پھر انسان کے پاس علم ہو تو تکبر نہ کرے، کیونکہ عزت تواضع اختیار کرنے والے کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من تواضع لی ہکذا، جو شخص میرے لیے اتنا سا تواضع اختیار کرتا ہے، راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا، تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں۔ راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کر کے دکھایا۔ یعنی انسان تھوڑی سی بھی تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسمانوں جیسی بلندیاں عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاویہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے مخلوق سے عزت چاہنے اور مخلوق سے عزت کروانے میں مذمت ہے۔ پھر الاجوری کہتے ہیں، ماقت للکبری، کبر سے نفرت کرنے والا، یعنی تکبر سے بچنے والا۔ مقت کہتے ہیں بغض رکھنا، ناپسند کرنا، یعنی تکبر سے بغض کرنے کے ساتھ اس کو اپنے متعلق یہ خوف ہو کہ وہ تکبر میں سے کسی چیز میں نہ مبتلا ہو جائے، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ ایک مجاہدہ کرتا رہے، خائفا علی نفسہ منہ۔ اور رائی کے برابر بھی تکبر سے بچنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور اس بات کی فکر بھی کرتے رہنا کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی مروہ پر ملاقات ہوئی، صفا مروہ ہے نا جہاں صحیح ہوتی ہے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی، پھر عبداللہ ابن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن عمر وہیں روکے رہے اور رونے لگے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، یعنی یہ عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندا کر کے ڈال دے گا۔ یہ تھے صحابہ کا حال کہ جب کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ فوراً اپنا محاسبہ کرتے اور رونے لگ جاتے تھے۔ آج ہم بہت سا علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتی۔
حقیقت یہ ہے کہ تکبر میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے۔ ابلیس کی ہلاکت کیوں ہوئی؟ ابلیس ذلیل کیوں ہوا؟ ابا واستکبر۔ قوم نوح نے کیا کیا؟ کیوں ان کی ہلاکت ہوئی؟ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنی باتوں پہ اڑ گئے، تکبر کیا اور بہت بڑا تکبر کیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ تو انجام ان سب کا کیا ہوا؟ ہلاکت اور تباہی۔ تو تکبر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تکبر ہے اللہ کے سامنے، جس میں ابلیس پڑا، فرعون پڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا فرعون سے، قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون کہنے لگا اور رب العالمین کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کا مقام ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ نہیں مانتے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تکبر، تکبر علی رسول اللہ، یعنی اس میں کیا ہے کہ سنت کے سامنے اپنے آپ کو نہ جھکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن کر اس کو نہ ماننا، اور اپنی رائے اور اپنی عقل اور اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو ترجیح دینا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہ سکو گے۔ تو اس کو صرف تکبر نے روکا تھا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہ پہنچ سکا۔ تیسری قسم تکبر کی اللہ کے بندوں پہ تکبر ہوتا ہے، تکبر علی عباد اللہ، یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنی برتری خیال کرے۔ جیسے سورۃ الکہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں باغ والے کا قصہ آتا ہے نا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ اس کے لیے بہت سا پھل تھا، اس کا باغ بہت پھل والا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ غرور میں آ گیا، دھوکے میں آ گیا۔ تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اپنے دوست سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں، یعنی اس کو اپنے مال پر بڑا مان تھا۔ تو تکبر کسی نہ کسی نعمت کی بنا پر ہوتا ہے، اور اگر انسان یہ سوچے کہ ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے، انسان نے کیا بنایا، تو اس کا تکبر جاتا رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی کے اندر بہت تکبر تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا مدینہ کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انا کا شکار ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ اس کی مجلس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھپا لی اور کہنے لگے ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو عبداللہ بن ابی بولا، میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں، اگر یہ چیز حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ بھی وہاں موجود تھے، وہ یہ سن کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، لیکن آپ نے انہیں مسلسل خاموش اور ٹھنڈا کیا، یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں برادری اور فلاں ذات اور فلاں قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں یا کوئی اور اس طرح کے جن کو بڑی ذاتیں تصور کیا جاتا ہے، اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چال میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ ایک شخص 2 چادریں پہن کے اکڑ رہا تھا اور اپنے دل میں اترا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت کے دن تک مسلسل زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بعض لوگوں کی گفتگو بڑی تکبر والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، سن لیجئے غور سے، زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے، جو منہ میں آئے بس بول دیا،
نہ موقع محل دیکھا، نہ ہی دیکھا کہ اگلے پہ اس کا کیا اثر ہوگا. بس انہیں بولنا ہے، وہ اپنے ہی خیالوں میں ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ بولتے چلے جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے. اسی طرح کھانے پینے میں بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. کوئی چیز نیچے گر جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینی چاہیے. معمولی کھانے کو بھی شوق سے کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. تکبر کی 7 اہم وجوہات ہیں، یعنی اسباب جو ہیں. نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 مال، نمبر 4 جمال، نمبر 5 قوت، نمبر 6 نسب، نمبر 7 فالوورز کی بہتات. آج کل تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ فیس بک پہ میرے ملین فالوورز ہیں اور انسٹاگرام پہ اتنے فالوورز ہیں، اور اسی کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح حسب نسب پر فخر، قوت پر، اسی طرح خوبصورتی پر، ہمسا کوئی ہو تو سامنے آئے. اسی طرح مال کی وجہ سے تکبر، عمل کوئی کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں تو دوسروں پہ اپنی روب جما رہے ہیں، اور علم پہ ڈگریاں اور اس کی بنا پر دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا. تو انسان کو تواضع سے علم ملتا ہے، تکبر سے نہیں. اگر عمل پہ تکبر دل میں آئے تو شکر ادا کریں کہ رب نے توفیق دی ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان نہ سمجھے. بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا کچھ گناہگار تھا. تو عبادت گزار نے گناہگار سے کہا کہ اللہ کی قسم تیری کبھی بخشش نہ ہوگی، یا یہ کہا کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور دونوں کی روح قبض کر لی. وہ دونوں اللہ کے حضور اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے گناہگار سے فرمایا کہ تم میرے رحم و کرم سے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے سے فرمایا کہ کیا تم میرے فیصلوں کو جانتے تھے؟ کیا تم جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کے تم منتظم ہو؟ اسے جہنم میں لے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ کلمہ کیا تھا؟ تکبر کا کلمہ تھا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جنت جیسی نعمت پا کر بھی کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے، اس طرف یعنی اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رسولوں کو اکنالج کریں گے کہ ان کے ذریعے ہم تک یہ سب پہنچا، ورنہ ہمیں کہاں پہنچتا. اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. تو بہرحال اچھے مومن جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں، اور کسی بھی بنا پر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح مال کی وجہ سے تکبر. قرآن مجید میں آتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو مالدار ہونا اس کو تکبر پہ لے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے قارون کی طرح انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ مجھے تو یہ مال علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے، میری ڈگری، میری سکلز میری کامیابی کا ذریعہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. کیا بھلا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. اسی طرح اگر کوئی فقیر تکبر کرے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو معاف فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں بھی وہ حرام سے بچتا نہیں. دوسرا جھوٹا حکمران، یعنی حکمران ہے لیکن عوام کے سامنے جھوٹ بولتا رہتا ہے. اور تیسرا تکبر کرنے والا عیالدار محتاج، یعنی ضرورت مند ہے لیکن ساتھ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کچھ نہیں پلے. پھر حسن و جمال کی بنا پہ تکبر، اور یہ بیماری عام طور پہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے.
کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو آپ سامنے کے سامنے تکبر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ پارلر جا کے اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو جن کے پاس نہیں ان کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں۔ پھر بدنی قوت کی بنا پر، جیسے قرآن مجید میں جہنم کے 19 فرشتوں کا ذکر آیا تو قریش میں سے کافروں نے کہا ہم ان کو یہ کر دیں گے، ہم ان کو مات دے دیں گے، ہم ان کو گرا دیں گے مل جل کے، یعنی اپنی قوت پہ بڑا مان تھا۔ اسی طرح حسب نسب پہ پکڑ کے میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کہا کہ یبن السودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا، تو بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے اٹھے اللہ کی قسم میں اسے ضرور بالضرور اللہ کے رسول کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اعیرتہ بأمی انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی یاد دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ تو اتنا سننا تھا کہ ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہیں روندو گے میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا، یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک بار ممبر پر تھے، انہوں نے کہا جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں عمر بن خطاب ہوں جو عکاظ کے بازار میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے عمیر کہا جاتا تھا یا عمیرہ کہا جاتا تھا۔ پھر کچھ دن گزر گئے اور میں عمر بن گیا، پھر کچھ دن گزر گئے میں امیر المومنین بن گیا، اور پھر ممبر سے اتر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے کہا جب میرا نفس اوپر چڑھتا ہے تو میں اس طرح اس کو نیچے لاتا ہوں اور اپنے نفس کی تعذیب کرتا ہوں۔ انسان کے قبیلے اور لوگوں کی کثرت ہو اور بہت زیادہ پیروی کرنے والے ہوں تو تکبر کا آ جانا کچھ بعید نہیں ہوتا۔ اسی لیے 7ویں قسم کا تکبر جو ہے وہ کثرت تعداد کی بنا پر، کہ میرے فالوورز بہت ہیں، میرے اسٹوڈنٹس بہت ہیں، میرا مال بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے خوب فراخی کر رکھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 10 بیٹے تھے جو مجلسوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ تو کوئی اپنے مال اولاد کی کثرت پہ فخر کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے نفس کا مراقبہ کرتا رہے، اپنی اصل کو دیکھے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کس نطفے سے پیدا ہوا ہے، اور پھر کہاں سے وہ نکلا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بعد انسان کے پیٹ کے اندر کیسی گندگی آتی ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے، کان سے کیا نکلتا ہے، آنکھوں سے کیا نکلتا ہے، منہ سے کیا نکلتا ہے، اور پھر اس کے اپنے جسم سے جو اخراجات نکلتے ہیں وہ کتنے اسمیلی ہوتے ہیں، کس بنا پہ فخر ہے۔ اور جب مر جاتا ہے اور قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اندر کی جو سڑاند ہے وہ ایسی پورے جسم کو خراب کرتی ہے کہ دور دور تک اس کی اسمیل جائے، اگر وہ قبر کے اندر نہ ہو تو لوگوں کا جینا محال ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت والا حصہ اس کا سر ہے، اور سر کے اندر ہی آنکھیں، کان، ناک، منہ سب کچھ ہے جس سے یہ ساری غلازتیں بہتی ہیں۔ پھر اس کا پسینہ نکلتا ہے جس سے کتنی اسمیل آتی ہے، اس کے جسم سے ایسی ہوا نکلتی ہے جو اس کے لیے مجلس میں بیٹھنا دوبھر کر دیتی ہے۔ تو انسان کو اپنی حیثیت کے اوپر نظر ڈالنا چاہیے، اگر وہ چند دن نہائے نہ یا اس کپڑے نہ بدلے تو اس کے جسم کا حال کیا ہو جائے، کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے۔ تو یہ تو اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں اور ہماری ان ساری غلاظتوں کے باوجود ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تکبر کے بارے میں محاسبہ بھی کرتے رہیں اور اس کا علاج بھی کرتے رہیں، اور وہ کام بھی کریں جو بڑائی کو ختم کرتے ہیں۔ صرف سٹیج پر بیٹھنا اور صرف عزت کروانا اور لوگوں کی محبتیں وصول کرنا اور یہی انسان کے لیے درست نہیں، بلکہ ان کاموں میں بھی ہاتھ ڈالے جو تکبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ نافع بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکبر ہے، حالانکہ میں گدھے پر سوار ہوا، موٹی چادر لباس کے طور پر استعمال کی اور بکری کا دودھ دویا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کام کیا اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں. یعنی موٹا کپڑا پہن لیتا ہے, بکری کا دودھ دو لیتا, یعنی گھر کے کام کاج کرنا, صفائی کر لینا, واش روم صاف کر لینا, اسی طرح دیگر کام. پھر بڑائی ظاہر کرنے والی عادات سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے, بازاروں میں گدھے پہ سواری کے لیے, معمولی سواری پہ رکشے پہ بیٹھ جائے, سائیکل پہ سوار ہو کے چلا جائے اور بکری کو باندھ کے دودھ دو لے. اسی طرح اپنے نفس کو سیدھا رکھنے والے کام کر لینا چاہیے. عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ ان کا گزر ایک بازار سے ہوا, ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھڑا تھا. ان سے عرض کیا گیا یہ کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے, حالانکہ اللہ نے آپ کو اسے غنی کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں تکبر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا. اسی طرح انسان کو تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ایسے شر سے بچائے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو, کہ شیطانی وسوسے ہی انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لا یتأکل بالقرآن, کہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائے, قرآن کے ذریعے نہ کھائے, یعنی قرآن کو اپنی جاب اور پیشہ نہ بنا لے. ولا يحب ان تقضى له به الحوائج, اور یہ پسند نہ کرے کہ قرآن کے ذریعے اس کی حاجتیں پوری کی جائیں. یعنی قرآن کو ایسا آلہ نہ بنا لے کہ جس کو وہ مال کمانے کے لیے استعمال کرے یا اس کے ذریعے اپنی شان کو اجاگر کرے اور اپنی قرات کو اس لیے خوبصورت بنائے کہ لوگ سن کے واہ واہ کریں, اور قرآن کے ذریعے دنیاوی فائدے نہ چاہے. یعنی اس بات میں اس کی رغبت نہ ہو کہ وہ قرآن کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے گا. مثلاً ریٹ طے کرنے میں اس کی رعایت کی جائے کیونکہ یہ قرآن پڑھاتا ہے اس لیے اس سے کم پیسے لو, یا اسی طرح کے کوئی فائدے اٹھائے انسان, کیونکہ قرآن کی شان اس کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑی اور عظیم ہونی چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو, اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آئیں جو اسے سیکھیں اور اس کے ذریعے دنیا کا سوال کریں. یقیناً 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. ایک وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں قاری قرآن ہوں, حافظ قرآن ہوں, مفسر قرآن ہوں, معلم قرآن ہوں. دوسرا وہ جو اس کے ذریعے کھاتا ہے, یعنی اس نے باقی سارے کام چھوڑ کے اس کو پیشہ بنا لیا. اور تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے. ولا یسعی بہ الی ابناء الملوک, اور وہ اس کے ذریعے بادشاہوں کے بیٹوں کی طرف دوڑ دوڑ کے نہ جائے. بادشاہ سے ملنا تو مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کے بیٹے جیسے کسی اسکول کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے دوستی نہ کرے. ولا یجالس بہ الاغنیاء لیکرموہ, اور نہ امیروں کی مجلسوں میں جائے کہ وہ اس کو عزت دیں, یعنی عزت ان سے نہ چاہے انسان. لیکن اگر بادشاہوں کے پاس یا ان کی اولادوں کے پاس نصیحت کرنے کے لیے, ادب سکھانے کے لیے یا ان کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جانا چاہے تو ضرور جائے. اور علم کی بنا پر, قرآن کی بنا پر لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ خوبصورت قرات اس لیے کرے انسان کے لوگ واہ واہ کریں اور بہت تعریف کریں اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اور یہ فتنہ آج کل کتنا بڑھا ہوا ہے کہ لوگ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ وہ چیزیں ڈالتے ہیں جس سے ان کی فالوئنگ زیادہ ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فائدہ لوگوں کو کیا پہنچے گا, بلکہ ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے فینز بہت زیادہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اہل القرآن میں سے بنائے اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کرے. میں آسما بات کر رہی ہوں. استاذہ میں نے نا ابھی ریسنٹلی ادھر پڑھائی کی طرف آئی ہوں, تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. تو کبھی کبھی مجھے ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ہمارے ارد گرد جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے اپنے اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اب دین میں آ گئی ہوں الحمدللہ. تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ شکر ادا کرنا تکبر کی علامت نہیں ہوتی. حل ہی یہی ہے تکبر کا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اس پر فخر کرنے کی بجائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مجھے رب نے نعمت دی ہے اور اس کو رب کی مرضی کے مطابق استعمال کرے, تو انشاءاللہ اس سے تکبر کا خاتمہ ہوگا. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں
صرف یہ اس میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو وہ آپ سے آپ کی روٹین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے کیسے پڑھا، آپ کیسے پڑھتی ہیں، آپ ٹائم کیسے نکالتی ہیں. تو اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو انسان ظاہر ہے ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں، لیکن سائڈ بائی سائڈ یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ اپنا نفس جو ہے وہ اس میں ایک فخر سا آنے کا بھی چانس ہوتا ہے کہ اس سے میرے دل میں فخر آ جائے گا. تو اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھنا اس چیز سے، اس کا کیا حل ہوگا کہ انسان اپنی بات شیئر بھی کرے اور تکبر بھی اس میں نہ آئے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے اگر انسان کوئی چیز بتاتا ہے تو ساتھ ہی اپنی غلطیاں اور خامیاں بھی کچھ بتا دے کہ میرے اندر یہ کوتاہی بھی ہے، تاکہ اس کا توڑ ہو جائے، کہ صرف اپنی وہ پکچر نہ پیش کی جائے جو بہت گڈی ہے، بلکہ وہ بھی دکھائی جائے کہ جہاں ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، تاکہ لوگ ہمیں خدا نہ مان لیں. سادہ مجھے بتائیے گا کوئی تکبر سے بچنے کی کوئی خاص دعا ہو یا کوئی ایسا ذکر ہو جس سے ہم تکبر سے بچیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب دل میں بڑائی آنے لگے تو سوچے انسان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی کثرت کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. استاذہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح دین کے اوپر آ جاتے ہیں، اس طرح خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا کالج میں، تو اس طرح میں نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی اس چیز کا پتہ لگے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے اور پھر کوشچننگ ہوتی ہے کہ وہاں سے کماتی ہو، تو مجھے اس چیز سے بہت برا لگتا ہے اور میں چاہتی نہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سب کو پتہ لگ جاتا ہے اور ایک دم سے میں تو چاہتی ہوں کہ جب میں نہیں بتانا چاہ رہی ہوں تو سب کو کیسے پتہ لگے نہیں. گا؟ آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی؟ آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی؟ کیونکہ اس میں تو تکبر کی بات نہیں ہے. آپ بتائیں گی کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس میں تو دوسروں کی خیر اور بھلائی ہے. جی ابھی آپ نے بات کی جیسے کہ کھانا زمین پہ گر جاتا ہے یا ہاتھ سے، تو مجھے یہ تھوڑی میرے بہت عرصے سے مائنڈ میں تھا، مجھے یہ پرابلم ہے. مجھے فیل ہوتا ہے کہ فرش پہ گرا تو لوگوں کے یا اپنے گھر سے باہر سے ہم لے کے آتے ہیں، یا بچوں نے کسی ٹائم، چھوٹے بچے جیسے گھر میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کسی ٹائم یورین کر دیتے ہیں، حالانکہ واش کی ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ وہم نہیں جاتا ہے. تو مجھے یہ کئی بار بہت ڈر بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ میں یہ زمین سے اٹھا کے کھاؤں. میں کوشش بھی کرتی ہوں، میں یہ نہیں کر پاتی ہوں. اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں حالانکہ اپنے نفس بھی مارتی، کسی ٹائم میں کھا بھی لیتی ہوں، لیکن پھر مجھے وہ جیسے کراہیت بھی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں گندا فرش صاف تھا یا گندا تھا یا کیا تھا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا، اگر تو ایسی چیز گری ہے کہ جو نیچے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گندگی چمٹ گئی اور وہ دھو کے بھی صاف نہیں ہوگی، پھر تو آپ نہ کھائیں اس کو، چڑیا وغیرہ کو یا کچھ پرندوں کو دے دیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے سیب کا ٹکڑا گر گیا تو اس کو دھو کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو صاف ہو جاتا ہے اور زمین بھی صاف ہے. تو اس طرح فرق کر لیا کریں نا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر مسئلے کا حل اللہ سے دعا کرنا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کو جو ہے وہ پیشہ نہیں بنانا چاہیے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ان کا ذریعہ معاش ہی قرآن پڑھانا ہے، تو اس کے نام پہ جیسے کہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں یا پھر اتنا کہ کچھ کے لیے افورڈیبل بھی نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیں کہ وہ ان کے قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں ہوتی، وہ تو ان کے ٹائم کی قیمت ہوتی ہے، لیکن وہ ریٹ طے نہ کریں کہ اتنے دیں گے تو پڑھائیں گے. بعض اوقات لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو جو بھی کوئی دے دے اس وقت کی قیمت تو دے سکتا ہے. اور اگر لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے یا پھر وہ سارے لوگ دنیا میں لگ جائیں گے تو ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی. ایک ہے اس لیے تجوید کا کورس کرنا کہ میں پھر قرآن ٹیچر بن کے کماؤں، یہ نیت غلط ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں تجوید سیکھوں تاکہ میں قرآن کو صحیح پڑھ سکوں اور لوگوں کو صحیح پڑھا سکوں، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا بزنس ہو یا ہماری کمائی کا ذریعہ ہو. لیکن اپنے وقت کی قیمت لینا، کیونکہ لوگ بھی پھر جب ان کو کوئی چیز بالکل فری میں ملتی ہے تو بہت کیجول ہو جاتے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں کرتے. جی استاذہ، ایک سوال میرا یہ تھا کہ جب میں کسی کو کوئی بات بتاتی ہوں
जो मैंने सीखी होती है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए डर जाती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं कल मैं कहाँ खड़ी होंगी, कल मैं इस जगह पे होंगी कि नहीं, या मेरी सोच होगी कि नहीं। क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो है ना, कि जो उसका मफहूम ये है कि इंसान जन्नत के करीब होता है लेकिन कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो दोज़ख में चले जाते हैं। मुझे इस चीज से डर लगता है कि मैं बोल तो रही हूँ बट आई डोंट नो कल मैं होंगी कि नहीं यहाँ पर। ये शैतानी वसवसा है कि खैर की बात दूसरे को बताना और उसको फायदा पहुंचाना ये हमारी प्रायोरिटीज में से होना चाहिए। सबसे पसंदीदा बंदे वो हैं अल्लाह के जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नफामंद है। तो कल क्या होगा तो किसी को भी नहीं पता। अगर सारे ही लोग जिनको कोई खैर की बात पता है यही सोच के रुक जाएं तो फिर तो लोगों तक खैर कैसे पहुंचेगी। तो इसलिए इस वहम और वसवसे से निकलना चाहिए। इस तरह के ख्यालात बहुत से शैतान वसवसे डालता है, वो सब लोग शैतान के वसवसों से बचने की दुआ पढ़ा करें। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही 3 दफा पढ़ के अपने दिल पे छुटकारा करें। उस्ताद जी, हम जैसे क्लास करवाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मैम आप बहुत अच्छे से करती हैं, अल्लाह की तौफीक है, लेकिन वो लोग है ना हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमें तोहफा देती हैं, तो क्या लेना चाहिए उस्ताद जी? मुझे बहुत डर लगता है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफा लेते भी थे और देते भी थे। अगर कोई आपको दे तो आप उसको कुरान का बदला न समझें, आपकी हैसियत में जो कुछ हो आप भी दूसरे को दें। इन तमाम मामलात में हमारे लिए रहनुमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। सारा इल्म ही आपने दिया, तो क्या आप किसी से तोहफा वसूल करते थे या नहीं? तोहफा वसूल किया जा सकता है, तोहफा आपने हुक्म भी दिया है कि तोहफा का लेन देन करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन नीयत में ये खराबी नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी को बताऊं ताकि मुझे कुछ मिले और मैं उसको बताऊं जिससे मुझे ज्यादा मिले। ये है असल खराबियां जिनसे बचने की जरूरत है। अगर कोई आपको कुछ देता है तो अपनी हैसियत तौफीक के मुताबिक जो आप दे सकते हैं दे दें। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। आज के लिए इतना ही काफी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर प्यारी उस्ताज़ा जी, इतने खूबसूरत इतने प्यारे लेसन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो अल्लाह ने हमारे रिस्क में अब वक्त रखा हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और बेहतरीन जो तरीके से जो मोती हमने चुने हैं हम उनको डिस्कस करें। तो हम सब ने कोई ना कोई अपने लिए इसमें से जेम्स निकालें कि जो हमारे लिए हमारी इस्लाह के लिए। तो एक चीज़ जो हम सब जो कुरान से जुड़े हुए किसी न किसी कैपेसिटी में पढ़ने पढ़ाने में, तो हम हामिलीन कुरान हो गए ना, हम कुरान पढ़ने वाले हो गए और हम ये बनना चाहते हैं, ये हमारा एंड गोल है। तो लेकिन इस सबक को, इस किताब को पढ़ते हुए हमें ये एहसास ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि सिर्फ कुरान पढ़ने वाला हामिल कुरान नहीं होता, बल्कि हमें अपने किरदार में, अपने मामलात में कुरान सुन्नत से रहनुमाई लेने वाला होना है। हमें अपने हर आज़ा को गुनाह से बचाना है, अपनी ज़बान से, अपने हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देनी, जहालत का जवाब हिल्म से देना है, जुल्म और ज़्यादती के मुकाबले में सब्र और दरगुजर इख्तियार करना है और अपने गुस्से को अल्लाह की रज़ा के लिए काबू में रखना है। बहुत ही खूबसूरत जेम्स थे हमारे लिए इसमें। और हक बात को कबूल करना है, ख्वाह उसको बताने वाला कोई भी हो, हमें कोई भी करेक्ट कर रहा हो, हमें इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करनी है। जी सिस्टर अमरीन, आपने क्या मोती चुने इस खूबसूरत से लेसन से अपने लिए? जी सिस्टर सविता, मैं ना तकब्बुर के बारे में गौर व फिक्र कर रही थी। हकीकत है कि ये ऐसी बीमारी है ना कि पहले इंसान लोगों को हकीर समझता है और हक का इनकार करता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फैसले और हुक्मों पर भी अपनी अक्ल को बड़ा समझते हुए एतराज़ करने लगता है। हमने ना अपने अंदर तकब्बुर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। याद रखिए कि हदीस के मुताबिक ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर रखने वाला जन्नत में ना जा सकेगा। सो हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। तकब्बुर एक सोच है, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है। खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को लेट डाउन करना, मजाक उड़ाना, दूसरों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश, ये मेरा कमाल है, ये मेरी ज़हानत और काबिलियत की वजह से मिला है। यानी कि अपने माल, इल्म, स्टेटस, डिग्री, प्रोफेशन पर इतराना, तकब्बुर करना।
جہاں انسان اپنے کمال کو اپنا کمال سمجھے نا، وہیں سے اس کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ جیسے استاذہ نے بہت خوبصورت سی ٹپس دی ہیں، ان پر انشاءاللہ ہم نے غور و فکر کرنا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ استاذہ نے بہت خوبصورت بتایا نا کہ انسان اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولے۔ جو ذات آپ کو اتنا کچھ دے سکتی ہے وہ لے بھی تو سکتی ہے نا۔ سو اپنی نعمتوں کو پریزرو رکھنے کا نسخہ کیا ہے؟ عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر کو نکال دے اور ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل کر لے۔ آمین یا رب آمین العالمین۔ رب العالمین، آمین۔ چلیں آپ کا کوئک سا ایک دیکھتے ہیں آپ نے کتنی چیزیں اس میں سے سیکھی ہیں۔ ہمارے پاس 2 کیس سٹڈیز ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے ہم نے اپنے لیے اس میں سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی کیس سٹڈی ہے کہ سدرہ کی خالہ نے ماضی میں ان کے ساتھ بہت سخت اور نامناسب رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے سدرہ کے بارے میں خاندان کے دوسرے لوگوں سے غلط باتیں کی، کچھ افواہیں بھی پھیلائیں، جس سے سدرہ کو بہت دکھ پہنچا۔ وقت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تعلقات تقریباً ختم ہو گئے۔ اب سدرہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور خالہ کو شادی کے اخراجات کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہے۔ سدرہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اب سدرہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، اور اس کے پاس یہ 4 آپشنز ہیں کہ اس کو بالکل کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے کیونکہ خالہ نے سلوک ہی اچھا نہیں کیا، یا ان سے پہلے معافی منگوائے خالہ سے اور پھر مالی مدد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ آپشن 3 ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خالہ کو سابقہ رویے سے درگزر کریں، اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں اور بدلے میں تعریف اور توقع نہ رکھیں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ مدد تو کریں لیکن خاندان کے باقی لوگوں کو بھی ساری کہانی قصہ پورا بتا دیں۔ تو وٹ ڈو یو تھنک، کون سا آپشن آج کے لیسن کے حساب سے؟ آپشن نمبر 3، اللہم بارک۔ بالکل، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ وسعت قلب اور وسعت نظر دے اور یہ والا رویہ، یہ والا کردار ہمارے لیے بھی ہو۔ جی، سیکنڈ ہے۔ جی، سیکنڈ کیس اسٹڈی ہے کہ عائشہ نے جب تکبر کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تو اس نے سوچا کہ اب وہ اچھا لباس اور جوتا نہیں خریدے گی، کیونکہ یہ سب چیزیں پہن کر کہیں وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیا عائشہ کی یہ سوچ صحیح ہے؟ تقوی کے عین مطابق ہے؟ کیا اسلام ہمیں اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننے سے منع کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ایسی ہی کنفیوژن جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو لوگوں کو حقیر جاننے اور حق کے انکار کا نام ہے۔ سو اسلام ہمیں اچھا برینڈ پہننے سے منع نہیں کرتا، مسئلہ وہاں پہ ہے کہ پہن کر فیلنگز کیا آتی ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ برینڈ کا سوٹ پہن کر اگر آپ اپنی دوست کے سوٹ، عام سوٹ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے نا تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یہ کتنی پریکٹیکل ٹپ دیا نا آپ نے سسٹر امرین، جزاک اللہ خیر، کہ اللہ اگر نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو پا کر ہم نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اس ذات کو بڑا سمجھنا جس کا یہ فضل ہے، جس کا کرم ہے، جس نے ہمیں نوازا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں ہر لیسن میں سے ہم کچھ نہ کچھ بہت ساری انفارمیشن، بہت ساری نالج لیتے ہیں نا، لیکن جب تک وہ نالج ہمارے عمل میں نہیں بدلے گی تو وہ علم نافع نہیں بنے گا، جس کی دعا ہم ہر نماز کے بعد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سجدوں میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے۔ تو اپنے، جس طرح استاذہ نے کہا نا، کہ اپنے ساتھ ایک عہد کریں کہ میں نے کسی کے ساتھ جہالت نہیں برتنی، کیونکہ یہ جو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہوں لیکن میں دوسروں کو نہیں کر سکتی نا، تو جو چیز میرے اپنے ہاتھ میں، میرے اختیار میں، میرے اعضاء، میرا دل، میرا دماغ، میری زبان، تو میں اس کو اپنے
काबू में करूं और अपने किरदार को इन आज़ा को इस्तेमाल करते हुए करूं। जो उस्ताज़ा ने 6 चीज़ें हमें बताई हैं ना, इन पे हमने इंशाल्लाह ताला गौर करना है कि मामूली बातों पे रिएक्ट नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे। वो जो इतनी स्मॉल टॉक और माइंडलेस टॉक वो हमने नहीं करनी, कोई बेफायदा कलाम नहीं करना, गलत जगह पे स्पेंडिंग नहीं करनी कि जहाँ अतियात हम पता नहीं कहाँ दिए जा रहे हैं बगैर तहकीक के। दुश्मन की पहचान करनी है, राज अफशा नहीं करने। अगर किसी ने आपको कोई बात बताई है ना आप पे भरोसा करके, तो उसका भरोसा रखिए, उसको उसकी दिल शिकनी ना करें कि आप वो बात 10 लोगों को आगे बता दें। वो कहते हैं ना, एवरी फ्रेंड हैज़ अ बेस्ट फ्रेंड एंड दैट बेस्ट फ्रेंड हैज़ अनदर बेस्ट फ्रेंड। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी, जो आपको बताया वो आप तक रहे। और हर किसी पर भरोसा नहीं करना, राह चलते लोगों को बातें ना बताते फिरें, उनके ऊपर भरोसे ना करते फिरें। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारा किरदार हामिलीन कुरान वाला बना दीजिए, वो जिससे आप राज़ी हो जाएं, वो ऐसा मोहसिन बना दीजिए क्योंकि आप मोहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर लें और हमारे अंदर से एक एक करके ये ख़राबियाँ, ये जहालत की निशानियों को मिटा दीजिए, ताकि जब हम आपसे मिलें हम क़ल्ब सलीम के साथ मिलें और आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से कुरान से जोड़े रखे और इसकी बरकतों से हमारे अखलाक को बेहतरीन अखलाक बनाए। अपना आप सब लोग बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से और दुआ कि हमने आज जो पढ़ा है, जो पढ़ाया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपने कबूलियत का शर्फ बख्शें। जो कमी कोताही रह गई अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे दरगुजर करें। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।